अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हूद की आयत 25 से तर्जुमे का आगाज़ हो रहा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, वरना मुझे अंदेशा है कि तुम पर एक दर्दनाक अजाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदारों ने, जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था, बोले, हमारी नज़र में तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम ही जैसे। और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे यहाँ अराजिल थे, बेसोचे समझे तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर ली। और हम कोई चीज़ भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बड़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, ए बिरादरान कौम, ज़रा सोचो तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर कायम था और फिर इसने मुझको अपनी ख़ास रहमत से भी नवाज दिया, मगर वो तुमको नज़र ना आई, तो आखिर हमारे पास क्या ज़रिया है कि तुम मानना न चाहो और हम ज़बरदस्ती इसको तुम्हारे सर पर चपेट दें। और बिरादरान कौम, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है। और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है, वो आप ही अपने रब के हुजूर जाने वाले हैं। मगर मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रही हो। और ए कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूँ तो अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाने आएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, न ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, न ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें हक़ारत से देखती हैं उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी है। इनके नफ्स का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो जालिम हूँगा। सारे वही एतराज़ात हैं जो मुशरिकीन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं हूद अलैहिस्सलाम के हवाले से कि यही सारी बातें उनकी कौम भी करती रही, नहीं माना, तो नतीजा क्या निकला? उस कौम पर अजाब आया। तो ये जो एतराज़ात हैं ये कोई नए नहीं है कि जिसमें ये सारी बातें अब मुशरिकीन मक्का कर रहे हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो वो इससे पहले हूद अलैहिस्सलाम की कौम भी यही करती रही और नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी यही करती रही। फरमाया, आखिरकार उन लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर सच्चे हो। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारी कुछ खैर ख्वाही करना भी चाहूँ तो मेरी खैर ख्वाही तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकती, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। यानी अगर अल्लाह ने तुम्हारी हठधर्मी, शरपसंदी और खैर से बेरगबती देखकर ये फैसला कर दिया है कि तुम्हें रास रवी की तौफीक न दे और जिन राहों में तुम खुद भटकना चाहो उन्हीं में तुमको भटका दे, तो अब तुम्हारी भलाई के लिए मेरी कोई कोशिश जो है वो कारगर नहीं हो सकती है। यानी जब अल्लाह के कानून के तहत कोई तौफीक इलाही से महरूम कर दिया जाए तो उसका कोई भी फ़ायदा या कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने जुर्म की जिम्मेदारी है और जो जुर्म तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। यानी जब ये वाक़या सुनाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मुशरिकीन कहते कि ये देखो हम पर चस्पा करने के लिए ऐसी मिसालें ढूंढ के ला रहे हैं कि बताया जा रहा है कि तो सब अल्लाह की तरफ से है। फरमाया, नूह पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। इनके करतूतों पर गम खाना छोड़ दो और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनानी शुरू कर दो। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हक में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। जब अज़ाब का फैसला हो गया तो अब कोई सिफारिश नहीं चलेगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नूह कश्ती बना रहा था और इसके कौम के सरदारों में से जो कोई इसके पास से गुजरता था वो इसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। अनकरीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो रुस्वा कर देगा और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी। यानी ये भी कैसी बात थी? यानी बात सोचने की है कि इंसान दुनिया के जाहिर से किस कदर धोखा खाता है। नूह अलैहिस्सलाम दरिया से बहुत दूर खुश्की पर अपना जहाज बना रहे होंगे तो फिर वाकई लोगों को ये एक निहायत मजा का खेस फेल महसूस होता होगा। अब मुहस्सस से कहते होंगे कि बड़े मियाँ की दीवानगी आखिर यहाँ तक आ पहुंची।
اب آپ خشکی میں جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ یہ ظاہر بھی نظریں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا تو یہ اس لیے کہ جو بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نوح علیہ السلام سے کہا تو کہا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ اب چند دن کے بعد کیا ہونے والا۔ تو نوح علیہ السلام کا معاملہ یہی رہا ہوگا کہ وہ ان کے اطمینان پر خود سوچتے ہوں گے یہ کیسے احمق لوگ ہیں، میں انہیں بتا رہا ہوں اللہ کا عذاب آئے گا، اس سے بچنے کے لیے یہ کشتی بنا رہا ہوں، لیکن یہ دیکھ کے بھی یہ بات سمجھ نہیں رہے۔ تو یہی انسان کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ کوئی تنور جو ہے وہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ یہ جب ابل پڑے گا جیسے پانی نکلے گا بس سمجھو کام شروع ہو گیا۔ تو اسی کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ کام شروع ہوا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی ان کی بیوی اور ان کا بیٹا دونوں جو ایمان نہیں لائے تھے تو ان کی نشاندہی پہلے ہو چکی تھی۔ فرمایا اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی ایک کشتی میں آ گئے کتنے لوگ تھے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موت پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں بھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موت دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی پہاڑ تک جا رہی ہے موجیں، کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ختم ہوا حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، یعنی پہاڑ کی چوٹی پہ ٹکی۔ تو یہ اللہ کی ایک نشانی کے طور پر رہی۔ تو یہ بات کہ جب اللہ کے فیصلے ہوں تو انہیں روبہ عمل لانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ ہوا کہ یہ آیا طوفان تو ایسا آیا، اور جب اللہ نے چاہا ختم تو ختم ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یعنی کیا بات ہے یہ؟ نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے کہہ رہے اللہ سے، اور اب جواب کیا ملا؟ نہ تیرے گھر والے میں یعنی تیرے ماننے والوں میں جو ہیں وہی تیرے گھر والے ہیں۔ یعنی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جو آل کا معاملہ ہے، یہ جو رسول کے ساتھ والوں کا معاملہ ہے، کون ہے جو اس پر ایمان لا کے اس کے راستے پہ چلے، ورنہ حقیقی بیٹے کو اللہ نے کیا کہہ دیا نہیں یہ تمہارا نہیں، یہ بگڑا ہوا کام ہے، چھوڑ دو اس کو، گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح اس پر گرفت کی کہ مشرک رہا تو لہذا اس کے بارے میں کیسی سفارش۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی فوراً اللہ سے معافی کی درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی آج جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان میں بھی آگے چل کر بگاڑ پیدا ہوگا اور بالآخر پھر یہ صورتحال بدلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ یعنی یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ یہ سب باتیں بتا رہے ہیں۔ فرمایا اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں معبود یہ سب جھوٹ ہے۔
اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمانوں کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ یعنی دنیا بنانے کا کام بھی کہاں سے ہوگا؟ اللہ ہی کرے گا، دنیا آخرت دونوں اس کی ہے۔ تو یہ بات یہاں سورت کے شروع میں بھی، سورہ ہود کے آغاز میں بھی یہ بات آئی تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے ان سے کہلوایا تھا ان کی زبان سے، قرآن کے الفاظ، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى۔ اب یہی بات ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اور اس کو مزید وضاحت سے کہہ رہے ہیں، آسمان کے دہانے کھول دے گا، یعنی ایسی بارشیں ہوں گی کہ جس کے ذریعے سے تمہاری زراعت ترقی کرے گی، تمہاری معیشت مزید قوت کا اضافہ، یزدکم قوۃ الی قوتکم۔ تو قوت ہر قسم کی قوت، معاشی قوت بھی ہے، دفاعی قوت بھی ہے، یعنی ہر طرح کی قوت میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا، تو دنیا میں امن، عافیت اور سہولت سب چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، برکتیں، رحمتیں اس کی طرف سے ہوں گی۔ فرمایا مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو، یعنی بندگی سے پھرو گے تو کیا ہوگا؟ مجرم بن جاؤ گے، اور مجرم کا نتیجہ کیا ہے؟ سزا آخرت میں، دنیا میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صحیح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، یعنی جو باتیں تو کر رہا ہے۔ یعنی رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی وہ اپنے قوم کے اندر بہترین آدمی ہوتا ہے، قوم اس کو تسلیم کرتی ہے، اس کی خوبیوں کو۔ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جب تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، قوم آپ کو صادق امین مانتی اور آپ کی تعریف کرتی، آپ کو حکم بناتی، یہ سب کچھ تھا۔ اور پھر جیسے ہی نبوت کا معاملہ سامنے آیا، نبوت کا اعلان ہوا، ویسے ہی قوم نے مخالفت شروع کر دی، ویسے ہی جو ہے پھر لوگ جو ہے آپ کے در پہ آزار ہو گئے، ظلم کرنے لگے، زیادتیاں کرنے لگے۔ تو یہ بات ان کا یہ کہنا کہ ایک عزت ملی تھی، اب دیکھو کیا حال ہو گیا، تو اسی کو کہتے تھے شاید یہ ہمارے کسی معبود کی مار پڑ گئی کہ یہ آدمی اچھا خاصا تھا، اب اس حال میں گھوم رہا ہے، اب اس کا یہ حال ہے، لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھ نہیں رہے کہ یہ تو اس راستے کے تقاضے ہیں، یہ اس راستے کے تقاضے ہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اللہ اسے کیسی قدر و منزلت دے گا، اللہ اسے کون سا مقام عطا کرے گا، اور دنیا میں اس کی دعوت کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور یہ بات معلوم ہے، آج دیکھیے کیا صورتحال ہے، اللہ نے کیسا نبی کا ذکر جو ہے بلند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام سے بھی قوم نے یہی کہا، ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا تم دوسروں کو خدائی میں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہیں بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے آگ، یعنی ہود کی قوم کے لوگ، یہ ہے آگ، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے آگ ہود کی قوم کے لوگ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ایک کے بعد ایک قوم کا ذکر اللہ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ تاریخ موجود ہے انسان دنیا کی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔
ایک ہی دعوت سارے انبیاء دیتے چلے آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ یعنی وہی دعوت ہے اور جو شرک کرتے ہیں اس سے بچنے کی تلقین ہے۔ تو یہاں انہوں نے کیا بات کہی ہے خصوصیت سے؟ کیا کہتے ہیں؟ پہلی وہی بات سب نے کہا، معافی چاہو، توبہ کرو، استغفار کرو، پلٹ آؤ رب کی طرف۔ توبہ کا مطلب پلٹ آنا۔ تو کہتے ہیں یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ یہ ایک جملہ، یہ جو بات ہے، یہ اس جو شرک لوگ کرتے ہیں کس لیے کیوں جاتے ہیں دوسروں کی طرف؟ تو اس فقرے نے شرک کے سارے کاروبار کی جڑ کاٹ دی ہے۔ مشرکین سمجھتے ہیں اور ہوشیار لوگوں نے ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے پاس عام انسان ان کی دسترس سے اللہ کا جو ہے مقام وہ بہت دور ہے، اللہ تک براہ راست کیسے بات پہنچائی جا سکتی ہے؟ اس کے دربار تک عام آدمی کی پہنچ نہیں ہے، وہاں تک دعاؤں کا پہنچنا، پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسے لوگوں کا، ایسی روحوں کا، ایسے ولیوں کا جو ہے وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے اور ان مذہبی منصبداروں کی خدمات نہ حاصل کی جائیں جو اوپر تک نظریں، نیازیں اور عرضیاں پہنچانے کا ڈھب جانتے ہیں۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے بندوں اور خدا کے درمیان بہت سے دوسرے خدا کھڑے کر دیے، چھوٹے بڑے معبود اور سفارشیوں کا ایک جمع غفیر کھڑا کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے جاہلیت کے اس پورے طلسم کو صرف دو لفظوں سے توڑ کے پھینک دیا، ایک یہ کہ اللہ قریب ہے اور دوسرے کہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ سارے مذاہب جو دیکھیں ان میں سے کسی کی عبادت جو ہے کسی پنڈت کے بغیر، کسی پروہت کے بغیر، کسی اور کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بتا دیا کہ اللہ تو قریب ہے، اللہ کے لیے کسی کوئی واسطہ، کوئی مسئلہ، کوئی اس کے لیے سیڑھی لگانا، کوئی ایسے تلاش کرنا، اس کے بغیر تو اللہ ہماری سن ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو سب کی سننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ قریب ہے اور اللہ سب کی بات سنتا ہے، یہ بار بار مضمون سامنے آتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے سے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو بتاؤ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب وہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو ان کی پکار کو سنتا ہوں، یعنی جواب دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خود کہنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے تو یہی بات ہے، تو سب کا معاملہ ختم۔ تو یہ جو سارا سلسلہ چلاتے ہیں کہ ان کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی کہ یہ جو ہے، یہ جو تم سوچ رہے ہو، تمہارا خیال ہے کہ جو ہے یہ ان معبودوں کے بغیر تمہارا کام نہیں چلے گا، تو یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا۔ انہوں نے کہا جواب میں، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ اپنے درمیان اس قوم کے اندر وہ بڑا زبردست آدمی ہوتا ہے، بڑا جینیس، بڑا اس کا جو ہے ڈائنامک شخصیت جو ہے جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت ہی قوم کو جو ہے آگے لے کے جائے گا، لیکن جب وہ نبوت کی جب اصل حقیقت بتائے تو بس پھر قوم اس کے خلاف۔ تو کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، اور جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یہی بات سارے انبیاء کی طرف سے آ رہی ہے، یہ جو صاف شہادت رکھتا تھا اس پر ہم نے کل بات کی تھی، یعنی وہ اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچ چکے تھے کہ یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، قوم یہ بتوں کی جو پجاری بنی ہوئی ہے کہ اس نے جو معبود گھر رکھے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تو اور تصدیق ہو گئی ساری بات، جو سمجھ رہے تھے کہ جو وہ سمجھ رہے تھے کہ صحیح کیا ہے، یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں غلط ہے یہ، تو وحی نے آ کے اس کی تصدیق کر دی۔ انبیاء کبھی شرک نہیں کرتے، نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کرتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے سے کٹے ہوئے تھے، معاشرہ جس رخ پہ جا رہا تھا آپ ظاہر ہے کہ اس معاشرے سے مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ جیسے جیسے آپ عمر بڑھ رہی ہے تو آپ نے غار ہرا کی خلوتیں کیوں آباد کی ہیں؟ آپ غار ہرا میں کیوں چلے گئے؟
اسی لیے کہ قوم جس راستے پہ جا رہی ہے یہ راستہ آپ کا راستہ نہیں تھا، آپ تنہائی اختیار کر کے خلوت، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہی راستہ ٹھیک ہے جو آپ کو اللہ نے سجایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی اب تو میرے پاس وحی بھی آ گئی، اب میں تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو انسان؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ معجزہ مانگا تھا صالح علیہ السلام کی قوم نے، یہ اونٹنی معجزے کے طور پر پیش کی گئی تھی، تو کہا یہ اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعارف نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آگے اس کی تفصیل آتی ہے۔ مسئلہ یہی تھا کہ جب یہ انہوں نے مانگا، معجزہ آ گیا، تو کہا اب پانی تمہارے اور اس اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اس اکیلی اونٹنی کا اور ایک دن باقی ساری قوم کا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ چند دن تو گوارا کیا، برداشت کیا کچھ عرصے تک، کہ آج ظاہر سی بات ہے پانی کا بڑا مسئلہ ہے اس معاملے میں کہ ایک دن سب ہوئی اور ایک دن ساری قوم۔ تو بتا دیا کہ جب اللہ کا طرف سے معجزہ مانگ کے آتا ہے تو پھر قوم کی قسمت اس پہ معلق ہو جاتی ہے۔ تو تم نے مانگا، اللہ نے دیا، تو پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اسے قتل کر دیا، مار ڈالا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ بات کہی صالح علیہ السلام نے کہ اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے تعارف نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا، بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی، تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ تو فرمایا آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ یعنی جب انہوں نے بتا دیا 3 دن کا مہلت، تب بھی نہیں آئے، تب بھی توبہ نہیں کی، تب بھی نہیں پلٹے، بلکہ انتظار کیا۔ جب انتظار کیا تو 3 دن کے بعد عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صالح علیہ السلام کو، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور و بالادست ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ یہ شاہانہ طرز بیان اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبہ ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، فرشتے آئے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بچڑا لے کر آ گئے بھون کے۔ تو یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں نے یہ نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھا تو ان کی ضیافت کا انتظام کیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے جب تک بتایا نہ جائے براہ راست کوئی علم غیب نہیں ہے، رسول ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا ہے، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا، یہ مقام حاصل ہے، اپنی جگہ پر بات ہے، اپنی جگہ پر۔ تو جب تک اللہ نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اب یہاں پر کیا بات ہے، یہ لے آئے بچڑا بھون کے ان کے لیے، اور جب دیکھا کہ تو کھاتے ہی نہیں ہے، فرشتے تو نہیں کھاتے، تو پھر کیا ہوا، تو اب وہ ان سے مشتبہ ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، بتا دیا انہوں نے۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی اور
پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. یعنی جب معاملہ کھل گیا، سامنے آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی خطرناک بات نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور بتا بھی دیا کہ ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے، ہم اصل میں وہاں جا رہے ہیں اور درمیان میں تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں خوشخبری سنائیں. تو انہوں نے یہ خوشخبری دی. کہا ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے یہاں اولاد ہوگی؟ یہ کیا ہے؟ یہ تعجب کا جملہ، جیسے عورتیں تعجب کے طور پر بولتی ہیں تو ایسے کہا. تو یہ سارا ہیں، یہ ان کی پہلی بیوی سارا ہے. یہ ابھی تک ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. انہوں نے جو ہاجرہ سے تو ایک اسماعیل علیہ السلام جو ہے پیدا ہو چکے تھے، لیکن ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہیں بھی اولاد کی خوشخبری دی. اسحاق اور اسحاق کے بعد ان کا بیٹا یعنی پوتے کی بھی خوشخبری دی. ساتھ ہی ساتھ اللہ اسے زندگی دے گا اور اس کا بھی بیٹا ہوگا، یعنی پوتے کی بھی. اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. تو وہ کہتی ہیں کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی جب اسماعیل علیہ السلام کی جب پیدائش ہے اس وقت 96 برس کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے اس کو اولاد دے سکتا ہے. ابراہیم کو دی ہے، آگے زکریا علیہ السلام کی بات آئے گی، پیچھے بھی گزری ہے. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے انہیں عطا کیا، تو دیکھیے کس عمر میں دیا. تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز، کوئی رکاوٹ نہیں. فرمایا پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. یعنی کیا جھگڑا؟ یہ کوئی رعایت کی جائے بھی، مہلت دی جائے، اور لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی بھی ہو اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، لیکن اس کے جواب میں فرشتوں نے کیا کہا؟ اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہوتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، ورنہ اللہ سے بڑھ کر کون رحیم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مہربان ہے تو اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے. الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے لیے. تو جب اس کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اب گنجائش ختم، تو پھر ختم. تو یہی ہوا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ان سے کہا کہ اب کوئی بات نہیں ہے، چھوڑو اس بات کو، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا. لوط بھی نہیں پہنچے پہچانے کے فرشتے، لوط بھی تو اللہ کے رسول ہیں، ابراہیم بھی اللہ کے رسول ہیں. اب لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. کیوں؟ یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے تھے وہاں، اور انہیں دیکھ کر کہ یہ مہمان آ گئے اور قوم کا جو حال ہے وہ پتا تھا، قوم کیسی ہے، قوم کا جو حال ہے وہ پتا تھا. تو کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے، یعنی کیسے میں مہمانوں کو بھگا بھی نہیں سکتا، ان کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہے، کیا کروں، یعنی اس پریشانی میں ہے. تو بعد میں فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں. تو بہرحال تو کہتے ہیں کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. ایسے بے حیا، ایسے بے شرم لوگ، یعنی ان کا معاملہ، اور ایسے باغی، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. کیا الفاظ ہیں یہ؟ ہذا بناتی ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم. اطہر طاہر سے آگے، اطہر سپرلیٹو آگے. تو یہ کیا؟ تو یہ پاکیزہ، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی یہ جو اللہ نے تمہارے لیے یہ جو خواتین ہیں یہ ہیں، ان سے نکاح کرو، انہیں جو ہے تم اپنی بیویاں بناؤ، جو تمہارے اللہ نے جو تمہارا ضابطہ رکھا ہے، قاعدہ رکھا ہے. یہ تم ہم جنس پرستی کے اندر پڑے ہوئے ہو، کیا ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں انہیں کہ یہ ہے اصل راستہ. تو اطہر لکم کہا ہے، تو یہ بات سامنے بار بار یہ بات آئے گی، آگے بھی آئے گی. تو یہ مقام اس مقام پر کہا ہے کہ اطہر لکم. تو اطہر لکم کا مطلب یہی ہے کہ پاکیزہ طریقہ یہ ہے، کوئی اور بات نہیں کہی جا رہی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ صرف لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کی بات نہیں ہے،
قوم رسول جو ہوتا ہے اپنی قوم کے درمیان یہ گویا اس مقام پر ہوتا ہے کہ وہ ان کا باپ ہے، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ یعنی یہ اس مقام پر ہوتا ہے وہ، تو یہ قوم کی جو بیٹی، یہ اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، تو یہ سمجھا رہے ہیں ان کو، لہٰذا اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے، ڈٹائی، ہٹ درمی، یعنی یہ صورتحال ایک شریف آدمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا تو اس کی پناہ دیتا۔ تب فرشتوں نے کہا، اس سے کہا، اب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب یہ بعض جگہ پر جب بات آئے گی تو ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی واقعات کی، یہاں ترتیب پوری سیدھی آ رہی ہے۔ اب فرشتوں نے کہا، اب فرشتوں نے بتا دی، اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں کہ پہلے سے لوط علیہ السلام کو پتا ہے خواہ مخواہ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پہلے تو سمجھ رہے ہیں مہمان آئے انہیں بچاؤ کیسے، ان کا تحفظ کیسے کروں قوم سے۔ تو اب یہ فرشتوں نے کہا، اس سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی۔ کمال کی بات ہے، ہر جگہ یہ بات ساتھ ساتھ چلے گی۔ کیا بتا دیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ابھی پیچھے کشتی میں نہیں بیٹھے گا، اور جب اللہ سے درخواست کی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے گرفت کی، فوراً معافی مانگی اللہ سے انہوں نے۔ اور یہاں بھی کیا کہا، جاؤ سارے گھر والے جائیں گے سوائے تمہاری بیوی کے۔ ظاہر ہے کسی کی ماں تھی جو ان کے بچوں کی، ان کی بیوی ہے، لیکن سب بچیں گے، یہ نہیں بچے گی اس لیے کہ اس نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو یہ بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، اس قوم پر جو گزرنا ہے، ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیری کتنی ہے، تو جاؤ بس سیدھے چلے جاؤ، کوئی تماشا نہیں کہ پیچھے مڑو، سیدھے جاؤ۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابر توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔ یہ اللہ کا علم فیصلہ، یعنی کس نے کس کو نشانہ بنانا ہے، کون کس کی موت لے کر آ رہا ہے، تو اللہ کے ہاں۔ ابھی وہ آئے گی نا سورہ فیل آخر میں، جس میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں بھی وہ کنکریاں کس طریقے سے انہوں نے اپنے اپنے نشانے پر سارا ساتھیوں کی فوج سب ختم ہوئی۔ تو اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے معاملہ تو کون بچ سکتا بچا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر پتھر تیرے رب کے یہاں نشان زدہ تھا، طے تھی بات کون سا پتھر کسے ہلاک کرے گا۔ فرمایا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ بات ختم۔ آگے فرمایا اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی دعوت جو سب دے رہے وہی چلی آ رہی، اور جو بڑا بگاڑ ہے اس کی بات تو کیا کہتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ لوط علیہ السلام کی قوم جس بگاڑ میں مبتلا تھی انہوں نے اس سے روکا شرک کے بعد۔ اب یہاں یہ شرک کے بعد کیا ہے، یہ معاشی بدامنی، معاشی جو ہے خرابی، بدعنوانی، تو کہا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایک ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ معاملہ کیا ہے، صرف آدمی کا کام یہ ناپ تول کا ہی نہیں، ناپ تول کے اندر اس میں ڈنڈی نہیں مار، ایک تو یہ، دوسرا کیا ہے، کوئی بھی طریقہ تجارت کا معاملات کوئی بھی طریقہ ہو، اصول کیا ہے، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، یعنی اس معاملے کے اندر بدعنوانی اختیار نہ کرو، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام ان سے کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس سے بھی فساد پھیلے گا، اور بھی جو کام کر رہے تھے اور مزید خرابی کے۔ کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے جو رکھا ہے یعنی ایک معقول طریقہ ہے
جو معقول کہلاتا ہے دنیا کے اندر سب سمجھنے میں اتنا ٹھیک ہے، تو کہا اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، یعنی بدعنوانی نہ کرو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، قوم نے کیا جواب دیا دیکھیے، کہتے ہیں اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ رہے، بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک بنا ہے۔ یہ اس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا بھائی آدمی ٹھیک ہے تو اپنی نماز پڑھو، کیا تمہارا کیا تعلق ان ساری باتوں سے؟ تو کہتے ہیں تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے، یعنی یہ اپنی جگہ، یہ اپنی جگہ، یہ سارے کاروبار کے چکر میں آپ کے بیچ میں دخل دے رہے، یا یہ کہ یہ جو تم نے کہہ دیا کہ ہاں سب کو چھوڑ دو بس ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ کیفیت ہر دور کے اندر نظر آتی ہے، جب بھی تھی آج بھی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے مولوی کا کام مسجد میں آ کے نماز پڑھانا ہے، بس ختم، یہ سارے یہی کام کریں، ان کو اس سارے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ معاشیات کی بات آ جائے، چاہے سیاسیات کی بات آ جائے، چاہے کسی اور طریقے کی بات آ جائے۔ بات یہی ہے کہ اللہ کا دین یہ کہہ رہا ہے، یہ کسی مولوی کی میراث نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہم نے طبقے بنا دیے نا، یہ طبقہ یہ ہے لہذا یہ دین کا بس کام کرے، نماز پڑھائے، یہ ساری تعلیمات دے، نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے، یہ سارے کام کرے، بس اس کا کام یہ ہے۔ اور یہ سارے کام کون کرے گا؟ یہ ساری سیاسیات کا معاملہ، معاشیات کا معاملہ، ساری معاشرت کے سارے نظام، ساری چیزیں، یہ سب کا یہ شیطان والے کریں گے کام۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ وہاں تو سارے کام ایک ہی آدمی کر رہا تھا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہی سارے کام کر رہے تھے، ریاست کے سربراہ بھی وہی تھے، قاضی وقت کے بھی وہی تھے، جو سپہ سالار بھی سارا نظام بھی وہی چلا رہے تھے، اور سارے معاملات بھی وہی کر رہے تھے، سارے معاملات۔ آپ دیکھتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار چلے گئے، بازار، آپ مدینے کے اندر بات ہو رہی ہے، یہ مکے میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ مدینے میں آپ نبی ہیں، وقت کے رسول ہیں، سربراہ بھی ہیں، آپ چلے گئے بازار میں اور جا کر ایک غلہ جو بیچنے والا ہے اس کے غلے کے ڈھیر میں نیچے سے ہاتھ ڈالا، نیچے سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیکنگ ہو رہی ہے، یہ جائزہ، نمی محسوس کی، ہاتھ نمی محسوس کی، تو کہا یہ کیا؟ نیچے گیلا اوپر سوکھا، یعنی یہ کیا؟ تو اس نے کہا وہ رات کو بارش ہوئی، تو آپ نے کہا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تجارت کے اندر بات ہو رہی ہے، وہی جا رہے ہیں، اللہ کے رسول خود یہ کام کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارا معاشیات، یہ سارا نظام ہے جو پورا ہمارے لیے رہنمائی دی گئی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم بھی یہ کہہ رہی ہے بھائی اپنی نماز پڑھو اور ان سب دھندوں سے اپنے آپ کو الگ کرو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں، حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں بھی ان سے بچتا ہوں، تمہیں بھی بچنے کے لیے کہتا ہوں، میں بھی ان سے حرام خوریوں سے بچتا ہوں، تمہیں بھی کہتا ہوں حرام مت کھاؤ، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح، یہ ہے اصل بات۔ کیا چیز پیش نظر ہے؟ اصلاح کی جائے، بگاڑ کو ٹھیک کیا جائے، بگاڑ کو دور کیا جائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنا میرے بس میں ہے، میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ یعنی یہ جو کام ہے ہمارا، جو کام ہمارا ہے، یعنی دنیا میں بگاڑ کو دور کرنا اور دنیا کو اس دین کے مطابق، یعنی اس کی اصلاح کر دینا، جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو دور کر کے اصلاح، یعنی اس کے مطابق بنانا۔ لیکن یہ سارا کام کس بلبوتے پر، کس کے بھروسے پر ہے؟ اللہ کے بھروسے پر۔ وما توفیقی الا باللہ، جتنی اللہ مجھے توفیق دے گا تو اس کام کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ سب کا معاملہ ہے، سب اہل ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ جب وہ اس کام کو کریں گے تو اللہ کے بھروسے، اس کے بلبوتے پر اور اسی پر توکل کرتے ہوئے وہی نتیجہ نکالے گا۔ آگے فرمایا اور اے برادران قوم،
میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں، یعنی یہ سب ترتیب میں ایک کے بعد ایک قوم ہے. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. ان ربی رحیم ودود، یہ ہے رب. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پلٹ آؤ، یہی دعوت سب دے رہے ہیں. تو بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں خصوصیت سے بیان کی ہوتی ہیں، تو ایک یہی کہ پلٹنے کا موقع ہے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے، محبت کیا ہے کہ کوئی کسی بھی مرحلے پہ پلٹ آئے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو یہ بات کہ یہ دعوت جو رسول دے رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو. جب مت ماری جاتی ہے، جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو صحیح بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے. یہ انسان تجربات دیکھ سکتا ہے دنیا میں. فرمایا شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف تو کیا، اللہ کو بالکل پسے پوچھ ڈال دیا. یعنی تم مجھ پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ برادری ہے. اس سے مسئلہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تھا. یہ قبائلی سسٹم کی وجہ سے یہ آپ پر ہاتھ ڈالنے سے رکتے تھے. تو کہا کہ اصل تو اللہ ہے، وہ تم سے بدلہ لے گا. تو کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کو بالکل پسے پوچھ ڈال دیا. جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میرے قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، اور جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم بھرا ہوں. یعنی تمہارا جو اقدام کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ پتہ چل جائے گا. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود دور پھینکے گئے تھے. یہ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے، ایک ہی طرح کے جملے ہیں، ایک ہی طرح کی آیات آ رہی ہیں. ایک یہ کہ اہل ایمان کو اللہ بچا لیتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسے مٹتے ہیں گویا کبھی تھے ہی نہیں، یعنی کوئی نام و نشانی باقی نہیں رہتا. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. یعنی رسول کے مقابلے میں فرعون کی بات مانی، اور فرعون کا حکم حقیقت صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا، بلکہ غلط تھا. اس کے باوجود گئے اس کے آگے پیچھے. تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ جب غلط لوگوں کی پیروی کی، ان کی قیادت انہی کی قیادت میں آگے چلے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. جب قوم اس کے پیچھے چلی تو جو فرعون کے پیچھے چلا وہ فرعون کے ساتھ جہنم میں جا رہا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا تو اللہ نے اسے بچایا. یعنی معاملہ بالکل الگ ہے. تو اسی اعتبار سے آدمی کس کی قیادت قبول کر کے اور اس کے پیچھے چلتا ہے، یہ سوچ لے کہ یہ اسے کہاں لے کے جانے والا ہے، یعنی جنت کی طرف کہ دوزخ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی پیشوائی میں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے، یعنی سب پر جن کا سب عذاب کی خبریں ہیں. تو فرمایا یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. بتا حقیقت یہ اللہ نے نہیں مارا، یعنی اس معاملے میں ان کے کرتوتوں نے ان کو مارا. یعنی عذاب جو آیا اس وجہ سے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے
جو عذاب آخرت کا خوف کرے اس کے لیے نشانی ہے، لیکن جو پرواہ نہیں کرتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ سب سمجھتا ہے کہ بس یہ تو حادثات ہیں جو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایک دن ہوگا، یعنی آخرت، جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کی مقرر ہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ ہے کہ جب تک، یعنی ہمیشہ۔ الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اہل جنت کی بات۔ بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ یعنی جو کما رہے ہیں برائی، اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ فرمایا ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اعتماد کے ساتھ ادھر نہیں آتے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کیا ہے۔ نہ انکار کر سکتے نہ اقرار کرتے، انکار کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور اقرار کریں تو پھر اس کی بات ماننی پڑے گی، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے نبی تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی بندے بن کر رہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا سکے، اور نہ کہیں سے تم کو مدد ملے گی۔ یہ بات جو کہی گئی ہے، یہ جو ظلم، ایک ظلم تو شرک والا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، اس کی بات بھی، اور جو ظلم دنیا میں کیا جا رہا ہے، جو ظالم ہے، اگر ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے تو ظالم ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ ظالموں کا دست و بازو بنتے ہیں، لوگ ظالموں کے ہاتھ پیر بنتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں تب وہ ظلم کر پاتے ہیں۔ اگر سب لوگ یہ بات طے کر لیں ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے تو پھر ظالم جو ہیں ظلم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ظالم تو اپنی جگہ پر اس ظلم کا نتیجہ دیکھے گا ہی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ظالموں کا ساتھ دیں گے، جو ان کی حمایت کریں گے، جو ان کے دست و بازو بنیں گے، جو ان کے ہرکارے بنیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ذرا نہ جھکنا۔ اگر ذرا بھی ان کے ساتھ تم نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی، تعلق، کوئی ان کی حمایت، کوئی ان کے ساتھ دیا تو جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آدمی کا ظلم نہ کرنا اور ظلم کا ساتھ بھی نہیں دینا، دونوں چیزیں درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز بھی ایک نیکی ہے، یعنی اس میں یہ وہ گناہ، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کرتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ چھوٹے گناہ نماز کے ذریعے معاف کرتے ہیں،
اور یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی گناہ ہو جائے تو تم توبہ کرو اور کوئی نیکی کرو، اور ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے نیکیوں کی طرف رغبت کرنے کی بات بتائی۔ فرمایا یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آج بظاہر یعنی اس وقت میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی اور اس وقت کفر کا دور دورہ، مشرکین کی گویا کہیے کہ وہ آگے جا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو کہا کہ فکر نہیں کرو، اپنا کام کیے جاؤ، انشاءاللہ اس کا ایک دن نتیجہ نکل کے رہے گا۔ تو نیکی کے راستے پہ چلنا ہمیں ہر وقت، یعنی چاہے دنیا میں بدی کا کتنا ہی دور دورہ ہو، نیکی کے علمبرداروں کو، نیکی کے حامیوں کو، نیکی کے راستے پہ یعنی مسلمانوں کو نیکی کے راستے پہ چلنا ہے۔ دنیا کہیں جا رہی ہو، انشاءاللہ ان کا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ نکلے گا، آخرت میں بھی۔ فرمایا پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے، کیوں نہ ایسے اہل خیر موجود رہے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ابھی کیا کہا تھا؟ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، اب کیا کہا؟ نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دینا بلکہ فساد سے روکنا۔ جو لوگ ظلم کر کے فساد کرتے ہیں ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، ایسے لوگ جو اصلاح کرنے والے، روکنے والے نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا۔ جو اصلاح کا کام کرتا ہے بچایا جائے گا۔ ابھی سورہ اعراف پڑھی تھی نا، سب کے قانون کے حوالے سے جو بات آئی تھی، فرمایا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ فرمایا تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ آیت 117 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جب کسی بستی میں اصلاح کرنے والے موجود رہتے ہیں عذاب ٹلا رہتا ہے۔ کیا کہا؟ تیرے رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو جب تک اصلاح کا کام جاری رہے گا عذاب سے بچے رہیں گے، لیکن اگر اصلاح کا کام نہ ہو یا اصلاح کرنے والے غیر مؤثر بنا دیے جائیں، یعنی بس چند ہی لوگ رہ جائیں اور کوئی ان کا اس کام کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، لوگ انہیں غیر مؤثر بنا دے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہی باتیں بتائی جا رہی۔ فرمایا بے شک تمہارا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار و امتحان کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ اصل بات کیا ہے؟ کیوں نہیں سب ایک جگہ ہے؟ کہ امتحان اسی بات کا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو آزادی دی ہے، یہ کہا نا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے دکھا دیے، اب چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بن جائے، اسی میں آزمائش ہے۔ تو جو شکر کرنے والا بنے گا، بات مانے گا، اس کے لیے کامیابی، اور جو دوسری طرف جائے گا بربادی۔ تو فرمایا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ یعنی جب لوگ غلط کار ہوں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ نہ سوچو کہ جہنم کو اللہ نے خامخواہ پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، کفر اور شرک اور فسق کی طرف جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا اور اے نبی یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ما نثبت به فؤادک، یعنی جب ایسے حالات، مشکل ترین حالات کے اندر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام گزر رہے تھے تو قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ حوصلہ۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے حوصلہ بڑھاتے ہیں، یعنی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور حوصلہ جو ہے مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ سورہ ہود مکمل ہو رہی ہے، سمجھا دیا، سمجھانے کے بعد اب کیا ہے؟ نہیں سمجھتے انتظار کرو، وقت آئے گا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو فرما دیا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی تم اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اہل ایمان سے بھی
اور اہل کفر سے بھی، سب اللہ دیکھ رہا ہے اور سب نتیجہ اپنے وقت پر نکلے گا۔ سورہ ہود مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے۔ یہ سورہ یونس کے بعد سورہ ہود نازل ہوئی ہے ترتیب کے اعتبار سے، یعنی اسی دور کے 12 نبی کا معاملہ ہے، اور سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی، یعنی اسی ترتیب میں بھی ایسے ہی ہے اور نزولی ترتیب بھی ان کی ایسی ہی ہے، اور یہ بھی 12 نبی یعنی وہ 1 سال کے بعد ہجرت ہونی ہے۔ تو سورہ یوسف کے اندر جیسے کہ اس کا نام ہے، اس کا نام ہی اس کا عنوان بھی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں ایک ہی قصہ پورا اللہ تعالیٰ نے مکمل بیان کیا ہے، اور اس کے بعد دوسری جگہ نہیں آتا ہے، ورنہ تو بار بار موسیٰ علیہ السلام قصہ کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن یوسف علیہ السلام کا ایک ہی جگہ آ رہا ہے، پورا آ رہا ہے مکمل۔ اور اس میں اس کی شان نزول کی بات بھی اس طرح سے ہے کہ قریش نے یہ سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حجت کرتے تھے، تو یہودیوں کے ذریعے سے یہ سوال انہوں نے، ورنہ قریش مکہ کو کیا خبر اس سوال کی، تو ان سے ان کے ساز باز سے یہ سوالات پوچھتے تھے۔ تو اس کا کچھ قصہ اور آگے بھی آئے گا، اس کے بارے میں پوچھا۔ سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا؟ بنی اسرائیل تو مصر میں نہیں رہتے تھے، کہ مصر کیسے پہنچے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب یہ سوال کیا گیا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کی، اور اسی وقت جواب ملا، اور وہ جواب بھی اس طرح دیا گیا کہ قریش پر چسپاں ہو گیا ان کے حسب حال، یعنی قریش کا معاملہ بھی برادران یوسف والا، جو برادران یوسف نے جو کام کیا اپنے بھائی کے خلاف، یہی حال قریش کا بھی تھا، یعنی اس زمانے میں انہیں قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو یہ بھی ان کے بھائیوں نے بھی یہ کام کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی ناکام ہوئے، وہ کامیاب ہوئے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اسی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ فتح اور کامل اقتدار اور غلبہ اسلام یہ ہو کر رہے گا، اور قریش مکہ بھی برادران یوسف کی طرح ایک دن اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اور ہوا، فتح مکہ کے دن ایسے ہی کھڑے تھے ان کے سامنے، جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی کھڑے تھے۔ تو یہ سارا معاملہ اس کے اندر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں سمجھ میں نہ آئے، سمجھنے کی کوشش کرو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ یہ جو بار بار بات آتی ہے نا تم بے خبر تھے، ہم بتا رہے ہیں، یہ رسالت کی دلیل کے طور پر آتی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے اس دور میں ان لوگوں کو ان کے پاس کیا سورس ہے اس سارے واقعات کے بارے میں، کون بتا رہا ہے؟ یہ اللہ بتا رہا ہے، وہی آتی ہے، کوئی وہاں لائبریری نہیں ہے کہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں اور آگے بتا رہے ہیں تمہیں، بلکہ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے، یہ بتایا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پہلے ان چیزوں سے تم بالکل بے خبر تھے۔ پھر بات شروع ہو جاتی ہے، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، تو کہتے ہیں جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ظاہر ہے سمجھتے ہیں۔ تو یہ اپنے بیٹے کے خواب کو دیکھ کر کہا، یوسف علیہ السلام تو بچے ہیں، بچپن میں خواب دیکھا ہے، یہ جوانی کا بچپن میں خواب دیکھا ہے، تو کہہ رہے ہیں، تو باپ نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ تو وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ یعنی باپ نے سمجھ لیا، باپ نے
کہ بیٹے نے جو خواب دیکھا یہ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اب نبوت کا معاملہ یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن کب ہوں گی؟ اپنے وقت پر ہوں گی، یعنی معاملہ جو ہے۔ لیکن بات یہ بات بھی کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، تو یہ معاملہ یہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی دوسری ماں سے تھے الگ، اور یہ اور ان کا چھوٹا بھائی بنیامین جس کا نام آتا ہے یہ دوسری ماں سے تھے۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ، سارے چھوٹے بچے ہیں، زیادہ عزیز تھے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، یار بچپن سے پتہ چل رہا ہے کہ نیکی کا جو ان کے اندر مزاج ہے، اور جو اللہ کے نبی بنیں گے آگے جا کر تو ان کا معاملہ زیادہ قربت تھی۔ تو اس اعتبار سے بھائی حسد کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ یہ بھائی جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، یہ ایسے ہیں کہ حسد کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اتنے صالح نہیں ہیں کہ کسی اقدام سے باز رہیں، اور کیا بھی انہوں نے یہی۔ تو پہلے سے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ تم احتیاط کرو۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب اندازہ ہو کہ لوگ ایسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو احتیاط، تو یہ بات بتائی ان سے۔ اور یہ جو کہا کہ اللہ تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، تو یہ تعویل الاحادیث ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے صرف خوابوں کی تعبیر کہا ہے، تعویل الاحادیث۔ احادیث حدیث کی جمع ہے، حدیث بات کو کہتے ہیں، تو بات کی تعبیر، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ محض تعبیر خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، جو بھی ہے اس کے علاوہ اللہ تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا، اور وہ بصیرت عطا کرے گا جس سے تو معاملے کی گہرائی تک پہنچے گا، اس کی تہ میں جانے کے قابل ہوگا۔ وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ رسولوں کو عطا کرتے ہیں تو یہ سب تجھے ملے گی، اللہ سکھائے گا۔ اور یہ آگے بات آتی بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے نظام چلایا ہے۔ اس کے بعد بات آگے شروع ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون پوچھنے والے؟ قریش مکہ۔ یہ ذرا غور کریں، دیکھیں اللہ اپنی مشیت کیسے پوری کرتا۔ لوگ دشمنی کرتے ہیں، وہ دشمنی اس کے حق میں ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بات کہ دیکھو تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو، مکے سے نکلے تو مدینے پہنچے نا، تو مدینے میں کیا ہے، جاتی اسلامی اسٹیٹ قائم ہو رہی ہے، یعنی یہ وہاں سے نکل کے فتح مکہ کا موقع آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ان کے حق میں ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ فرمایا بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، اگر غور کریں۔ آگے فرمایا یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، 10 کے 10۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ کیسے تھے اندازہ کریں، یعنی اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں ان ابانا لفی دلال مبین۔ تو یہ پرانا قصہ ہے جو کہتے ہیں ابا سٹیا گئے، یہ پرانا دور ہے۔ یہی بات ان ابانا لفی دلال مبین، تو گویا ہمارے ابا جو ہیں یہ تو گویا کہیے کہ یہ بہک گئے یا سٹیا گئے یا گمراہی کی طرف گئے۔ اپنے جو نبی بھی ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہوئی ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ ہے شیطان جو انسان کو ایسے غلط کاری پر لگاتا ہے۔ یہ نبی کی اولاد ہیں، یہ بہرحال نبی کی اولاد ہے تو سب کچھ تو وہاں ہوتا تھا نا گھر میں، وہ بتاتے ہوں گے، انہیں سکھاتے ہوں گے، سمجھاتے ہوں گے، نیکی کی تلقین بھی کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ نیکی کی بات ان کے اندر بھی آتی ہوگی۔ تو کچھ یہ بات اتنا بڑا ظلم کیسے، اور ٹھیک ہے چلو آج کرو کل توبہ کر کے ٹھیک سے پھر صالح بن جائیں گے۔ تو شیطان انسان کو بدی پر اکساتا ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یعنی ابھی تو کرو بعد میں پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ وسوسہ، یہ جو اس کا شیطان کا وار ہے، یہ انسانوں پر ایسے ہی چلتا۔ اور دیکھو یہ انہوں نے کہا تھا بعد میں صالح ہو جائیں، آخر تک نہیں ہوئے، آخر تک جو ان کی تفصیل آئے گی اسی حال میں رہے جس میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا، یعنی کم سے کم اتنا تو کرو، قتل نہ کرو۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ کیا کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یہ جملہ ذرا دیکھیے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ یہ جملہ ایک دفعہ اور آیا ہے، کہاں آیا ہے؟ یہ جب سورہ اعراف میں پڑھا تھا
شیطان جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کے انہیں یقین دلایا شیطان نے آدم علیہ السلام حوا کو، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. اور کیا کرایا؟ اللہ کی نافرمانی یعنی دشمنی کی. تو دشمن یہ ضروری نہیں ہے جو آپ کے خیر خواہی کی قسمیں کھا رہے ہوں وہ آپ کے خیر خواہ بھی ہوں. جو اللہ کی نافرمانی پر کسی کو اکسائے گا اس کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. بھائی میں تو آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، اور دیکھو یہ بات ابھی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ نیکی کی طرف، اور نیکی کی تمیز ہوگی تب آدمی جب قرآن کو پڑھے گا سمجھے گا. تو یہ بھی آگے کہتے ہیں ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، سچے خیر خواہ ہیں، جا رہے ہیں اس کے وہاں کنویں میں ڈالنے کے لیے. تو کہتے ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہیں سے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے سے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے. اللہ نے یوسف کی ہمت بتائی ہے کہ ایک وقت آئے گا، فکر مت کرو، یعنی یار تم ہلاک نہیں ہوگے، ایک وقت آئے گا، اللہ ترقی کیا دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. جھوٹا آدمی ہمیشہ ہی کہتا ہے آپ تو سمجھے ہم تو جھوٹی بول رہے ہیں، تو جھوٹی بول رہے ہوتے ہیں، آپ تو ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، یعنی یہ تمہارا نفس جو ہے یہ تمہارے بڑا کام، کیا بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا، کتنا بڑا جرم. اچھا صبر کروں گا، اب بخوبی صبر کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی تھے، یعنی سمجھ رہے تھے معاملہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ تحقیق نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، تو صبر کریں گے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی راستہ نکالے گا یہ معاملہ. تو آگے فرماتے ہیں ادھر ایک قافلہ آیا. باقی قصہ کیا، یہ تو ڈال کے آ گئے. ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اسے مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا، یعنی کوئی غلام ہے بھاگ کے آگے آئے اسے اٹھا لو. حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا یعنی مصر لے گئے، مصر لے جا کے بیچا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا. یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے سب کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ غلام نہیں ہے، یہ تو کوئی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہے. اور ان کو صورت شکل سے دیکھ کر عادت و اعتبار کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا. تو کیا کہتا ہے اس نے، وہ جو عزیز مصر کیا کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے اسے اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. یعنی اس کو اس حد تک بات کر رہا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح وَكَذَلِكَ، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی اس طریقے سے یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور اب یہاں ایک بڑی جائیداد کے انتظام پر مامور ہو گئے اور اس کے ذریعے وہ تربیت حاصل ہو رہی ہے. تو اللہ کے کام ہے، اللہ کے کام ہے. اللہ اپنے کام کیسے کرے گا، یعنی ذرا سمجھیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب بظاہر تو شر ہے، بظاہر تو شر ہو گیا نا یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، باپ سے جدا کر دیے گئے، غلام بنا کے بیچ دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہم نے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی ہے اور معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. تو اللہ کے منصوبے اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہو. یہ تربیت ملے گی تو آگے کام کریں گے. اللہ یہ سب کام کراتا ہے ایک بالکل ایسے طریقے سے جو سمجھ میں آتا ہے، یعنی بالکل مناسب عام حالات کے اعتبار سے. آپ اسی کی جگہ اسی مقام پر وہ بات بھی دیکھیے
اللہ کا انتظام. یہ موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے بڑھے؟ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے. یعنی اب پہلے انہیں یہ تربیت ملی ہے. یعنی فرعون کے گھر میں وہ ساری تعلیم، وہ سب جو، یعنی فرعون تو بادشاہ ہے نا وقت کا، وہاں پر جب وہ رہے پلے بڑھے، اللہ نے وہاں پڑھایا، انہوں نے ان کے انتظام کیا پرورش کا. اب وہاں سیکھا سب کچھ. اب اس کے بعد اب نبوت کا منصب ہے نا، امامت کا منصب ہوتا ہے، دنیا کی امامت کا منصب ہوتا ہے. اب اس کے بعد اللہ کا انتظام کیا ہے؟ اب اللہ کا انتظام یہ ہے کہ اب پتا چلا کہ صاحب وہ گھوسا مارا، وہ مر گیا، تو پھر کیا ہوا؟ جاؤ 10 سال کے لیے مدین. 10 سال کے لیے مدین. کیا ہے یہ؟ مدین میں دیہاتی زندگی. اب وہاں تربیت 10 سال بھیج دیا جاؤ وہاں. اب 10 سال کے بعد جب آئے وہاں پر واپس آ رہے ہیں تو اب نبوت مل رہی. کہا میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا. اللہ کیا کام کیسے کر لیتے ہیں؟ کس سے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. شر سے خیر. وہاں بھی کیا ہوا تھا؟ جرم ہو گیا تھا، لہذا نکلنا پڑا تھا وہاں سے، لیکن اللہ کا انتظام تھا کہ یہ تربیت یہاں ہونی ہے. تو اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے تو یہ ظلم کیا، لیکن اللہ نے ان کے لیے یہ فائدے کی بات بتائی. فرمایا اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نبوت کی بات ہے. یہ فرمایا اس کے بعد جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈولے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی پناہ نہیں پایا کرتے. یہ جو رب کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، اس صورت کے اندر رب کا لفظ کئی بار آئے گا. یہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے ہیں، تو ان کے لیے جب بات آئے گی تو ان کے حوالے سے آئے گی. لیکن نبی کسی کو اپنا رب نہیں کہتے ہیں، نبی تو اللہ ہی کو اپنا رب کہتے ہیں. اب ان کا یہ معاملہ ہے نا، اللہ نے پہلے بتا دیا، قوت فیصلہ اور علم دیا، تو اب اللہ ہی کو رب کہیں گے. تو کیا کہا؟ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، مجھے یہ علم دیا ہے، تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں؟ ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا. وہ اس کی طرف بڑھی، یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا. لَوْلَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ. اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یہ جو بات ہے، برہان کے معنی ہوتے ہیں دلیل اور حجت کے. دلیل اور حجت کے. یہ جو انسان کا نفس ہے نا، اس کے اندر جو یہ اللہ نے نفس لوامہ رکھا ہے. نفس امارہ ہی نہیں ہے، اس میں نفس امارہ کا ذکر آ رہا ہے آگے. نفس جو ملامت کرتا ہے، جو انسان کو نیکی کی طرف بتاتا ہے، پھر وہی نفس مطمئنہ بنتا ہے. تو اس اعتبار سے کہ یہ اللہ، یہی جو برہان اور دلیل کی جو بات ہے، تو اس سے مراد اللہ کی سجائی ہوئی وہ دلیل جو ابھی انہوں نے کہی، اللہ نے تو مجھے یہ منزلت دی اور میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجائی ہوئی وہ دلیل ہے جس نے یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات پر قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش قبول کرنا تجھے زیبا نہیں ہے. یعنی یہ بات یہ ہے، ایسا نہیں ہے. اگر یوسف علیہ السلام، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھائی نبی جو ہے وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس میں گناہ کرنے کی گویا صلاحیت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر صلاحیت ہی نہ ہو تو کیا کمال ہوا؟ بھائی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کام کی اس کے اندر، پھر بچا تو کون سا کمال کیا؟ یہ بات تو اپنی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی طرف بڑھتا. اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس حجت کی بنیاد پر اس سے باز رہا. آج جو ہمارے جوان ہیں یہ جن کی بات کل اتنی ہوئی ہے، وہ کہا تھا نا جس کا شباب ہے بے داغ، تو یہ چاہیے نا یہ فحاشی بے حیائی سے بچنا. او بھائی تمہیں اللہ نے کس منصب کے لیے بنایا؟ تمہیں یہ فحاشی بے حیائی تو شیطان کا راستہ ہے. یہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، اللہ نے تمہیں یہ قدر و منزلت دی، اللہ نے تمہارے لیے حلال ذریعے رکھے، تم کیسے گناہ کی طرف جا رہے ہو؟ یعنی جب آدمی اس کا ضمیر جب اسلام کے حوالے جب ہوتا ہے تو وہ گناہ کی طرف جانے سے رکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. اب کوئی ضمیر کی بات مان کر گناہ سے بچ جاتا ہے اور کوئی ضمیر کو تھپک کے گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. ہوتا ہے نا انسان کے اندر یہ ایک کشمکش ہوتی ہے.
تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ حجت دی تھی کہ انہوں نے گناہ کی طرف جو ہے پیش قدمی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تاکہ ہم اس سے بدی و بے حیائی کو دور کر دیں۔ اچھا ایک بات جو ہوئی اس کی بات بھی پوری کر لیں، یہ جو کہا کہ نبی جو ہے گناہ کرتا نہیں ہے، یہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اس اعتبار سے کرتا ہے کہ اگر اس سے کوئی اجتہادی طور پر بھی غلطی ہو رہی ہو تو اللہ اس سے اسے بچا لیتا، اللہ اس کی اصلاح کرتا، ورنہ کوئی رسول ایسا نہیں ہوگا اور کوئی ساری تاریخ جتنی ہمارے سامنے کہ اس نے معصیت کا ارتکاب کیا ہو، وہ کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے جس کی اللہ اصلاح کر دیتا، اس کی بھی اللہ اصلاح کرتا، جیسے ہمارے سامنے آئے گی باتیں، یعنی جو جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش قدمی، جیسے یوسف نوح علیہ السلام نے اپنی کہا میرا بیٹا، اللہ نے بتایا وہ غلط تھی، معصیت کا معاملہ نہیں تھا، کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہو رہے تھے، بلکہ فطری محبت جو باپ کی محبت ہے اس کے تحت اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ اسے، اللہ کہہ رہا ہے نہ مشرک کے لیے بات نہیں کرنا، تو یہ کیا ہے، یہ معصیت نہیں تھی، بس ایک پدرانہ محبت کے تحت یہ بات ہو رہی تھی، اللہ نے اصلاح کر دی فوراً۔ تو جتنے معاملات آئیں گے ایسے ہی آئیں گے، ورنہ اصل چیز کیا ہے، اللہ نے ان کی تربیت اس طرح کی ہوتی، وہ اس طرح راستے پہ چلے ہوتے ہیں کہ گناہ کی طرف میلان نہیں ہوتا ان کا، بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی و بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا، دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، یعنی پلٹ گئی بالکل، صورتحال کیا ہے، ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہے، یوسف پر الزام لگا دیا، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب کیا جائے۔ جب اس نے الزام لگایا تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینی کی شہادت پیش کی، اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے یہ سچا۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی پہ الزام لگا دے اور کون پوچھتا ہے کون، اور شروع او بھائی دیکھو تو صحیح سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اب یہاں بھی ایک عورت ہی لگا رہی ہے نا الزام، اس نے جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اور وہ کیا کام کر رہا ہے، وہاں کسی نے کہا دیکھو تو صحیح پہلے یہ سچی ہے کہ یہ سچا ہے۔ یعنی اس معاملے میں تو تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس کیا صورتحال ہے، کوئی کچھ بھی کہہ دے بس لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے غلط راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو اس سے پتہ چل جائے گا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے، آگے سے تو وہ ظاہر اقدام کر رہے ہیں اور پیچھے سے پھٹا ہے تو بھاگ رہے ہیں، یہ پیچھے ہے، یہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں، یعنی تم نے تو ابھی یوسف کا کام ختم ہی کرا دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے اللہ یوں کہتا اس کا شوہر یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کے شوہر کو سمجھ میں آ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب جو جیل میں ڈالیں گے تو اس لیے نہیں کہ شبہ تھا، اپنی عورتوں کو قابو میں نہیں کر سکتے لہذا اٹھا کے ہی نہیں جان دو، یہ صورتحال ہے۔ تو آگے آئے گی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا، ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔
اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یعنی دھڑلے سے اس نے کہا ہے. یہ تھی تہذیب. یہ جو آج کی تہذیب ہے بے حیائی کی, یہ کوئی نئی نہیں. یہی سارے معاملات وہ جو اسے متون کر رہی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ بے حیائی کی طرف جا رہی ہے, بلکہ اسی لیے غلام کے پیچھے پڑی ہے. اور بھائی اپنا مقام دیکھو. یہ بات تو بتایا او غلام دیکھو ہے کیسا, یہ بات تو لہذا کیا بات ہے, لہذا ٹھیک ہے. تو سب کے سامنے اس نے اس بات کو کہا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا, اور اگر اب بھی نہیں مانی ہے, اب بھی یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ, یہ جو میں کہہ رہی ہوں اگر یہ نہیں مانے گا لَيُسْجَنَنَّ, تو قید کیا جائے گا. یعنی یہ سنا رہی ہیں فیصلہ, اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں, اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. یعنی ان لوگوں نے بغیر جرم کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. یہ بھی اللہ کا انتظام ہے. یہ بھی اب وہاں انہیں رہنا ہے, اب وہاں ان کو اپنا کام جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ وقت ایسے ہی خواہ ضائع نہیں ہوتا ہے, یہ کہ اللہ جس کو جیسے جہاں جو کرنا ہے وہ اللہ کا انتظام ہے. یہ انبیاء ہیں, یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ. تو انسانوں کو تربیتی مراحل سے گزارنا اور گزار کر اس کے مقابلے پر اس کام کے لیے تیار کرنا. تو ہم یہ سوچیں, غور کریں. ہم جو گھبراتے ہیں اور نہیں چلتے اس راستے پر آگے, تو یہ ہماری کمزوری ہے. ورنہ یہ بات یہی ہے جو کہا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. قدر و منزلت آپ کے اندر وہ ہے صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے, کشمکش کے اندر, مشکل حالات کے اندر, تبھی انسان کے اندر وہ قابلیتیں پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسے جیل میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں, حالانکہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. انا نراکا من المحسنین, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. آپ ایک نیک آدمی ہیں. یعنی جو خوبی ہوتی ہے وہ ہر جگہ اپنے آپ کو منواتی ہے, چاہے جیل میں ہو تب بھی منواتی ہے, چاہے غلام بنا کے رکھے تب بھی منواتی ہے. تو یہاں پتا چل رہا ہے کہ ساتھی کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے انا نراکا من المحسنین, لہذا آپ ہمیں بتائیے. تو یہ جو بات ہے انسان کا کردار بولتا ہے, انسان کا کردار بولتا ہے, انسان کا عمل بولتا ہے. انسان تو ایک مسلمان جو ہے, ایک ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے راستے پر ہیں, تو ہر یہ نبی یا نبی کے راستے پر چلنے والے اپنے آپ کو منواتے ہیں, ان کی خوبیاں دنیا تسلیم کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو آج ہمارا حال ہے کہ آج ہماری خوبیاں نہیں خامیاں ہی خامیاں ہیں ہر جگہ, اس لیے کہ ہم اس راستے پہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں, ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے, اب دیکھیے بات کیا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ اب بات کرنے آئے نا, یہ اب بات ان کی کہا ہاں بتاتا ہوں, لیکن پہلے یہ سن لو تھوڑی یعنی بات میں سے بات نکال کر اپنی بات کرنا, بات میں سے بات نکال کر اصل جو ذمہ داری پوری کرنا. تو کہتے ہیں یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. یہ خواب کی تعبیر میں تمہیں بتاؤں گا. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں نیک آدمی, دیکھو میرا تعارف کیا. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا. جو تم مجھے کہہ رہے ہو نیک آدمی, تو اصل بات کیا, دیکھو میں تو مسلمان ہوں, یہ معاملہ ہے.
ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اللہ نے اپنے سوا میں کسی کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یعنی یہ بات صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے کا ہمیں حکم دیا. ہم کسی اور کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں. انسان کی انسانیت کا جو قدر کی اللہ نے، تو کہا یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کریں اور دوسروں کو بھی الہ بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ در در کی گدائی، یہ در در کی غلامی، یا ایک کا بس ہو کے رہنا. تو یہ وہ تو جانتے تھے، ان کو سامنے تو تھا کتنے معبود ہیں اور کتنے معاملات تھے. تو کہا ایک کے ہو کر رہے، ایک کے غلام ہونا بہتر ہے یا 100 کا غلامی کرنا. تو یہ بات واضح کر رہے تھے. تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، یہ تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہے. اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، بہت سے متفرق رب بہتر ہے یہ وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، نہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس کچھ نام ہے، ان کے پیچھے لوگ چلے جا رہے ہیں. آج بھی نام ہے، چلے جا رہے ہیں، حقیقت کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. حکم دینے کا اقتدار جو ہے، یہ فرما روائی، یہ حکومت جو ہے، حکم دینے والا ہی حاکم ہوگا نا. اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے اور اس کا فیصلہ ہے امر اللہ تعبد الا ایاہ. اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ذالک الدین القیم، یہ ٹھیک دین ہے، ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے. تو دین نظام زندگی، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو یہ انہوں نے ان کو بتایا. اب یہ شرک سے بچنے کی بات کی، یعنی کیا جو انہوں نے تبلیغ کی، انہیں دعوت دی، کیا ہے؟ یہی دعوت ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کے سوا، اور وہی اصل حاکم ہے، وہی اصل حاکم ہے. تو اللہ کی عبادت اور اس کی حاکمیت یہ سامنے رکھے، بس بات مکمل کر دی چند جملوں کے اندر. اب اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر بتائی. کہنے لگے، کہا اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب، اب بتایا نا جو پہلے بات کی تھی کہ یہ رب کا معاملہ ان کے پاس کیا ہے کہ اپنے بادشاہ کو کہتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب اپنی بات کی تھی وہ اللہ کو رب مانتے ہیں. تو کہا کہ ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے، بتا دیا. یہ ہے اصل بات. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اس کو ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. پھر وہی بات، یہ سب اللہ کا انتظام ہے، یہ سب اللہ کا انتظام ہے. ایسا نہیں ہے اللہ کچھ اور چاہتا تھا ہو کچھ اور گیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ اللہ ہی کا انتظام تھا. اس لیے کہ اللہ نے انہیں نکالنا کیسے تھا کہ نکالنے والے خود آ کے درخواست کریں کہ چلیے. اس سے پہلے کیا ہونا، وہ جا کے بتاتا بھائی ایک بڑا نیک آدمی اندر پڑا ہوا ہے، ان لوگوں نے اسے خامخواہ ڈال رکھا ہے، سفارش کر کے نکلوا دیتا. تو کون سی بڑی بات ہوتی ہے؟ اب کیسے نکل رہے ہیں؟ اب دیکھیں کس شان سے نکل رہے ہیں. تو یہ اللہ کا انتظام ہے. تو اللہ نے کہا، تو بتایا کیا ہوا آگے. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. یعنی انہوں نے معذرت کر لی. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، خواب کی تعبیر کا معاملہ بتایا تھا نا، خواب کی تعبیر سچی نکلی تھی. اب یاد آیا کہ ایک آدمی اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے.
اس نے جا کر کہا، پہنچ گیا وہاں پر، یوسف علیہ السلام سے کہا اے سراپا راستی، کس انداز سے مخاطب کیا ہے، ایھا الصدیق، یعنی کیا اثر تھا اس کے اوپر ان کا، اے سراپا راستی مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، یعنی انہیں اندازہ ہو جائے کس آدمی کو تم نے کہاں ڈال رکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو، پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے، یعنی خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ اچھے وقت کی خوشخبری بھی سنائی کہ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ پھر سب معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے بتا دیا۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اب جب بات پتہ چلی، بات تو صحیح بتائی ہے، یعنی خواب کی تعبیر، تو کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف بھی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو لے جانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یعنی یہ اس معاشرے میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، سب چلتا یہ ایسا۔ تو اب یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ یوسف علیہ السلام نے، اب ظاہر سی بات ہے ایک عرصہ دراز سے جو شخص جیل میں پڑا ہے اور اب بادشاہ اسے بلا رہا ہے کہ آؤ، وہ کہتا نہیں، پہلے یہ جو الزام تھا اس کا معاملہ ٹھیک کرو، ایسا نہیں ہے کہ پہلے تحقیق کرو، پہلے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ میں کسی رعایت کی وجہ سے نہیں نکالا جا رہا، بلکہ بات ثابت ہونی چاہیے حق پر کون تھا اور غلط کون تھا، تو اس لیے بھیجا۔ تو اب جب یہ بات کھل گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کے راستے پر راہ نہیں دکھاتا، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا شان ہے، کیا انداز ہے، یعنی نبی کی بات دیکھیے، الزام اتنے عرصے تک جیل میں پڑے رہے ان عورتوں کی وجہ سے، اب بھی کیا کہہ رہے ہیں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرے رب کی رحمت کسی پر ہو۔ میں نے جو یہ بات کھلوائی ہے تو یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ تو بات جان چکا تھا پہلے عزیز کی غلطی کس کی ہے، لیکن اب سب کے سامنے بات آ جائے نا کہ یوسف جو تھے وہ مجرم نہیں تھے، بے گناہ تھے، تاکہ اب ان کا اثر رسوخ، اب ان کا جو اثر لوگوں پہ پڑا، بھائی دیکھو ایک آدمی کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ باہر نکلے۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا لوہے پر اس وقت چوٹ مارو جب وقت آ جائے اس وقت، تو اب یہ وقت آ گیا تھا، اب یہ وہ خود کہتا ہے، تو انہوں نے فوراً یہ بات کی کہ پیشکش فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی تھی، اس کی ہر جگہ کو اپنی جگہ کہہ سکتا تھا، وہاں کوئی گوشہ ایسا نہ رہا جو اس سے روکا جا سکتا ہو۔ یہ گویا اس کامل تسلط اور ہمگیر اقتدار کا بیان ہے جو یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر حاصل ہو گیا تھا۔
یعنی یہی قدیم مفسرین اس کی یہی تعریف کرتے ہیں، یہی بات بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اور مجاہد کا تو خیال یہ ہے، مفسر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے گویا اس کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا تھا، یہ ان کا خیال ہے، کہیں کوئی ہمیں حدیث سے اسے تصدیق نہیں ملتی ہے۔ لیکن بہرحال بات کیا ہے کہ اب یوسف علیہ السلام کو وہاں کیا قدر و منزلت، یعنی اختیار اقتدار کی منزل ان کے طے ہوئی ہے۔ اب یہاں دیکھنے کی بات کیا ہے، دیکھیے اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، کیسے اس نے ایک آدمی کو، کوئی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی قدرت اور حکمت سے کہاں پہنچے، اور ایک شخص کی سیرت، اس کی سیرت کا معاملہ ہے، نہیں کس طریقے سے اس نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو منوایا، تو یہ بات اپنی جگہ ہے۔ یعنی آدمی کام کرتا ہے تو اللہ کیسے نتیجہ نکالتا ہے، تو اکیلے ہیں اور دیکھیے کہاں تک اللہ نے پہنچا دیا ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں اس کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے یہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور تقویٰ کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف کے بھائی، اب یہ بہت آ گیا معاملہ ان کے پاس، اس قحط بھی آ گیا، اور وہ قحط کے اندر اب یوسف علیہ السلام نے تو سارا انتظام کر رکھا تھا، 7 سال پہلے اچھے گزرے، اس کے بعد قحط آیا ہے تو محفوظ کیا ہے اللہ، اب وہ گزر گیا سارا، اللہ تعالیٰ تو مقصد کی بات کرتا، تو وہاں سے بات شروع کی کہ جب قحط پڑا ہوا ہے تو اب مصر میں صرف غلہ ہے، باہر کے لوگوں کو بھی ادھر ہی آنا پڑ رہا ہے، تو انہوں نے باہر کے لوگوں کے لیے بھی رکھا ہے کہ ایک گویا کہیے کہ مناسب تقسیم، راشن بندی کر رکھی ہے۔ تو اب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، تو اللہ نے اب وہاں سے بات شروع کی، یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، یعنی وہ 7-8 سال کے بعد، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، ان کے تصور میں کیا ہو سکتا تھا کہ یہ یوسف ہوں گے، لیکن انہیں یوسف علیہ السلام نے پہچانا۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ جب یہ لوگ آئے تھے، جب بات چیت ہوئی ہوگی تو انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہ وہاں پیچھے ہمارے ابا بھی ہیں اور ہمارا ایک بھائی بھی رہ گیا ہے، اگر ان کا ہر آدمی کے بدلے ایک بارے شتر، یعنی ایک اونٹ کے وزن کے، جو اتنا وزن وہ اٹھا سکتا ہے، اتنا غلہ دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے 2 اور مانگے ہوں گے، تو یہ پھر اس وقت یہ بات کھل گئی، تو انہوں نے کہا اچھا لے جاؤ، لیکن آئندہ اسے لے کے آنا۔ تب یہ بات گویا بین السطور پتہ چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ بھی ان کے چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو، یعنی انہیں پتہ نہ چلے، ان کے سامان میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور جب نہیں کہ پھر پلٹیں، یعنی اگر پیسے نہ بھی ہوئے تو اب یہ تو ہوں گے کہ چلو پھر دوبارہ چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ اپنے طور پر سوچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اصل تو وہ ہے، تمہارے اوپر کیا بھروسہ کروں۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، یعنی اس کے ذریعے سے ملے گا، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا۔
حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا. یعنی معاملہ کیا تھا کہ قحط کا زمانہ ہے, یہ 11 آدمی جب نکلیں گے اتنے بڑی تعداد میں تو کوئی انہیں کچھ اور نہ سمجھے, لہٰذا الگ الگ تاکہ غیر محسوس انداز میں شہر کے اندر پہنچ جاؤ. مگر مشیت الہی جانے کیا ہوگی تو میں تمہیں اس سے تو نہیں بچا سکتا, تدبیر تمہیں بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا, حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دیوی تعلیم سے صاحب علم تھا, مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. یعنی اب دیکھیں یہاں پر کہ اب کیا ہے, تدبیر بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی مشیت سے میں تمہیں الگ نہیں کر سکتا. یعنی مشیت تو جو بھی کچھ ہو وہی ہوگا, میری تدبیر مشیت کو تبدیل نہیں کر سکتی. پھر تدبیر کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی پھر جب بدل نہیں سکتے, خود کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر کرنا انسان کا کام ہے. مگر یہ سمجھ لے یہ تدبیر اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو بچا لے گی, لیکن اگر اللہ کی مشیت نہ ہوئی تو تدبیر کوئی کام نہیں آئے گی. تو یہ بات ہماری ذمہ داری کیا ہے, توکل. یہ بات اسی اعتبار سے ہے, ہو سکتا ہے اللہ کی مشیت یہ ہو کہ جب آپ تدبیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, ہمیں تھوڑی پتا ہے. تو اس لیے ہمارا کام کیا ہے, اب اس صوبے میں کیا چیز سامنے آ رہی ہے کہ اپنی جانب سے تدبیر کرو, احتیاط کرو, ساری باتیں کرو, مگر اللہ کی مشیت جو ہوگی وہی ہوگا. یعنی اللہ پر بھروسہ رکھو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, بس جو میرے بس میں وہ میں کام کروں گا. تو تدبیر کرنا اس کے توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا, اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا, اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جمع دار نے کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے, اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. یعنی ابراہیم کے دین کے اعتبار سے جو طریقہ شریعت اس وقت تھی اس کی بات انہوں نے کہی. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی. پھر اپنی بھائی کی خرجی سے, یعنی جس پر سامان لگا تھا اس کو کہہ رہے ہیں خرجی, اس سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں, اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. یعنی یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورتحال بنا دی ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلام کے لیے یہ راستہ بن گیا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں. یہ تو بات اپنی جگہ بتا دیا تھا, بتا رہے ہیں قرآن میں آ رہا ہے کہ بھائی نے بتا دیا تھا کہ بھائی میں تمہارا بھائی ہوں, نے معاملہ ان کو پہچان لیا, بات ہو گئی. اب یہ واپس نہیں جانا چاہتے ہوں گے کہ اب یہ بھائیوں کا جو ظلم تھا سوتیلے بھائی سارے جو کر رہے تھے تو ان کے معاملے میں تو اب یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے مال میں اس کے اپنے سامان میں اسی کی مرضی کے مطابق وہ پیالہ رکھا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ بات ہوگی آگے چلے گی. اب یہ جو عمال ہیں جو ملازمین ہیں وہ تلاش کریں گے, اسی پیمانے سے بھر کے دیا جاتا ہے. تو اب جب دیکھا تو انہوں نے خود پوچھا, اب یہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے, انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا سزا ہے اگر ایسا تمہارے پاس. انہوں نے کہا ہم تو نہیں کیا, اگر نکلا تو کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو یہ سزا ہوتی ہے, انہیں بیان کر دی. تو اب یوسف علیہ السلام نے اسی سزا کی بنیاد پر اس کو اپنے پاس کہا کہ اچھا اب یہ تو ہمارے پاس رہے گا.
یعنی روک لیا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے جس کے تحت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے معاملے میں گویا کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کی مدد کی۔ ان بھائیوں نے کہا، اب دیکھیے وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ حسد جو ہے یہ نکلتا نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا نا بعد میں نیک بن جائیں گے، تو اب دیکھیے کیا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب نہیں۔ ابھی پہلے کیا کہہ رہے تھے، بھائی ہم چوری ووری کرنے والے لوگ تھوڑی ہیں۔ اب جب نکلا تو کیا کہنے لگے، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف چوری کر چکا ہے۔ یوسف ان کی بات سن کر پی گیا، یعنی بھائی اسی کے منہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھی کے بعد بھائیوں کا معاملہ، اب تو یہ یوسف علیہ السلام تو یہاں آ گئے تھے، اب بنیامین تو ان کے ساتھ ہی رہا تھا نا، تو کیا پہچانتے نہیں تھے کہ یہ چوری کرتا ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ مگر فوراً ہی بات تسلیم کر لی کہ ہاں 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 چوری ہو سکتا ہے، یہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ تو یہ ان کا حال ہے، حسد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف ان کی بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا، بڑے ہی برے ہو تم لوگ، جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اب معاملہ تو یہ بن گیا، انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی کیا کہا، یہ نہیں کہا جو چور ہے، بلکہ کہا جس کے پاس مال پایا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، توریا، یعنی یہ ایسا طریقہ اختیار کرنا اس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور کسی کے ظلم سے کسی کو بچا بھی لیا جائے۔ دیکھو ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب کسی کو بچانے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا پڑے تو بظاہر بالکل ٹھیک ویسے نہ ہو، بلکہ کوئی اس کے اندر طریقہ اختیار کیا جا رہا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے توریا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے، یعنی وہ بھائی سارے کہ اب یہ تو نہیں چھوڑیں گے ان کو، مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی تم جو کچھ کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اب ذرا ضمیر کی چمن زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ تو پھر کیا معاملہ ہو گیا، دوسرا بھائی بھی ہاتھ سے نکل، پہلے تو ہم نے کیا اب یہ دوسرا ایسے ہی چلا گیا، اب باپ کو کیا منہ دکھائیں، تو اب یہ مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ اب تو میں نہیں جاؤں گا، اب تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ یعنی اب تو بات کیا ہے، تو اب اتنی ساری دلیلیں دے رہے ہیں۔ باپ نے داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، یعنی کیا کہ تم نے سمجھ لیا کہ ہاں چور ہے، یہ تم نے مان لیا۔ کیسے مان لیا بھائی؟ اچھا کہتے ہیں اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، یعنی نابینا ہو گئے تھے یعقوب علیہ السلام، روتے روتے۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر گئے، جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کی اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، ہم کو خیرات دیں۔ اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہائے
کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ یعنی یوسف علیہ السلام جس راستے پہ چلے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی ہے، تسلیم تسلیم، اور کیا کہتے ہیں، اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہی ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جب سارے کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ سب آزاد ہو، طلقاء۔ تو یہ جو ہے تو یہ شان ہے، یہ شان ہوتی ہے رسول نے جس طرح سے، تو کہا یہی انہیں سنایا جا رہا تھا آج تم بھی وہی کر رہے ہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا ان کے ساتھ، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے سامنے شرمندہ کھڑے ہیں، کل یہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا نا، شروع میں بات آئی تھی کہ یہ پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں اس میں، تو دیکھو ایسا اللہ اپنی مشیت سے یہ سب کچھ کرے گا، تو یہ انہیں گویا سنایا جا رہا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یہ وہ انتظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یوسف کی قمیض جو ہے، پہلے قمیض پہ خون لگا کے لائے، پھر اس کے بعد وہ قمیض ہی کا معاملہ وہاں ہوا کہ پیچھے سے جو قمیض پٹی ہوئی ہے وہاں، اب یہاں بھی یہی کہا ہے کہ لے جاؤ اور جا کر جو ہے اسے ان کے منہ پہ ڈال دو تاکہ ان کی بینائی آ جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، یہ اب یہ یہاں پر آ گئے تھے اور جب انہیں اقتدار حاصل ہو گیا، اب تو معاملہ پہلے تو غلام تھے چلو ٹھیک ہے، جیل میں پڑے ہوئے تھے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بادشاہ بن گئے، جب انہیں اقتدار حاصل ہو گیا اس طرح کا کہ سب کچھ کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیوں خبر نہیں بھیجی اپنے ابا کے پاس؟ پتا تھا کہ ابا کا کیا حال ہوگا، نہیں بھیجی نا، تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کا رسول جو کام بھی کر رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق 7 سال وقت ہو گیا ہے، بس بات یہ مکمل کرتے ہیں۔ 7 سال جو ہے، 7 سال وہاں پہلے وہ رہے ہیں جس میں جو ہے فراوانی رہی، اس کے بعد قحط آیا ہے، خواب جو دیکھا تھا اس کی تعبیر کیا تھی؟ 7 سال غلہ ہوگا، 7 سال اچھے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، تو 7 سال میں غلہ جمع کرنا ہے۔ وہ دور تو تھا نا، اس دور کے اندر تو کیوں نہیں کہلوایا ابا سے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے تو رسول تو اللہ، تو اب یہ کام ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اب بتاؤ، تو ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کا انتظام ہے، جاؤ یہ قمیض لے جا کر میرے والد کے منہ پہ ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ تو جب جو اللہ چاہتا ہے وہ کام ہوتا ہے۔ معجزہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں، ورنہ یوسف کو قید میں ڈال دیا یعنی کنویں میں ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیے، پھر جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اسی پرانے خپنے پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب کنویں میں پڑے ہوئے تھے وہاں پر اسی جگہ تھوڑے سے فاصلے پر تو خوشبو نہیں آ رہی تھی، ابھی قافلہ چلا ہے اور خوشبو آ رہی ہے، اب کیوں؟ تو یہ سب وہی بات ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے یہ کہ جب اس نے تو اب خوشبو بھی آ رہی ہے، اب سب پتہ چل رہا ہے۔ تو جب اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کام ہوتا ہے، یہ اس کے اپنے انتظام ہے یہ۔ تو اب جب چلا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یہ کہا کہ اس کی بینائی اوٹ کرائی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو بہرحال آج یہیں پر رک جاتے ہیں،
شاید مکمل ہوتی نہ ہوئی ہے تو اس کو کل انشاءاللہ تعالی اس پورے قصے کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے اور اپنے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم ظلما خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، رب یسر ولا تؤثر، رب اتمم بالخیر۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔